हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आपको ऐसी ताज़ा तरीन खबरें दूंगा जो आपको 2 दिन बाद पता चलेंगी। हमेशा मैं कहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रम्प साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर बार्क कार्नी के लिए कहा है इज़ अ वेरी नाइस मैन। ये खुश आइंद बात है और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रम्प ने ऐसा क्यों कहा और हम उनकी ट्यूसडे को होने वाली मीटिंग में क्या एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब ट्रम्प साहब ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्ट्ज़ को फायर कर दिया। मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्यों फायर किया है और फिर ट्रम्प साहब ये भी चाहते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे। अमेरिका में जॉर्ज क्लूनी, इतना बड़ा अमेरिकन एक्ट्रेस, उनकी वाइफ अमल क्लूनी, जिनको जॉर्ज के नाम की ज़रूरत भी नहीं थी, वो ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी लॉयर हैं, इंटरनेशनल कोर्ट को एडवाइस करती हैं, उनका अमेरिका में दाखिले पे ख़तरा पैदा हो गया। कैन यू इमेजिन? हम उस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। दूसरी जानिब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका और पाकिस्तान को बता दिया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी इन केस अगर वॉर का ख़तरा है तो। और मैं हमेशा से कहता हूँ वॉर नहीं होगी, क्योंकि हेड मास्टर साहब बैठे हैं अमेरिका में। अब तो स्टार वॉर्स होती हैं, वो हेड मास्टर साहब अमेरिका से बताते हैं कि कौन लड़ाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। वो रशिया को, यूक्रेन को, इसराइल को, फ़लस्तीन, सबको बताते रहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और भाई पावरफुल आदमी है ट्रम्प साहब, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कनाडा की बात करें तो कार्नी साहब ने ऐलान किया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी कैबिनेट का ऐलान करेंगे। उस पर हम बात करेंगे कौन कौन एक्सपेक्टेड है उनकी कैबिनेट में और क्यों है। दूसरी हम बात करेंगे कि कार्नी साहब ने जो इलेक्शन प्रोमिस किए हैं, अब क्योंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तो वो किस तरह पूरे करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि अपोजिशन लीडर, जैसे मैंने पिछले 2-3 व्लॉग में कहा था, लोग कह रहे थे उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई, वो आउट हो गए, हार गए अपनी सीट। मैंने कहा था ऐसा नहीं होगा, वो बड़े पावरफुल लीडर हैं, 140+ सीट्स उन्होंने दिलवाई हैं। वो वापस आएंगे कहीं और से, बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो एक एमपी ने रिज़ाइन कर दिया अल्बर्टा में, उसकी जगह इलेक्शन लड़ेंगे। और मज़े की बात यह है कि कार्नी साहब की कंसेंसस भी है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में थोड़ी बात। और फिर हम पाकिस्तान चलेंगे, बात करेंगे कि राना सनाउल्लाह क्यों कह रहा है कि इमरान खान टेबल पे नहीं बैठना चाहता, बाहर नहीं आना चाहता, उस पर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे अहम बात हम ये करेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान में झड़प होती है, वॉर तो नहीं होगी, शेल वेल फायर करते हैं, तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी यूक्रेन को बहुत ज़्यादा जंगी साजो सामान बेच दिया है। 850 मिलियन वसूल कर लिए सो फार। और यूक्रेन वो फायर करता रहता है रशिया पे, रशिया फायर करता रहता है। तो अयूब उमर साहब ने पूछा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि आप ये बताइए कि आपके पास कितने वॉर के शेल या इक्विपमेंट और रह गया है, या आपने सब बेच दिया। फिर कौम रो रही है, डॉक्टर कदीर खान को याद कर रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि डॉक्टर कदीर खान से जब मैं मिला था, उनके घर रहा था, उनके साथ वक्त स्पेंड किया था, तो उन बेचारों ने क्या शिकवा किया था। उनको बड़ा अफसोस था कि उन्होंने पाकिस्तान जैसी कौम के लिए काम किया। उस पर बड़ी तफसील से बात हो सकती है, मैंने उनका बहुत तवील इंटरव्यू लिया था, उसके लिए तो पूरा दिन चाहिए। लेकिन अगर कोई इस बात को सच नहीं मानता तो मेरे पास एक सबूत है कि जब कदीर खान किसी को ऑटोग्राफ देते थे तो वो किसी ऐसे मिज़ाइल के ऊपर, ये देखिए, ऐसे लिख के साइन करते थे, ये गौरी मिज़ाइल है। मैं ये बताऊंगा कि कदीर खान क्या कहते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होगी तो गौरी मिज़ाइल कितनी तबाही कर सकता है और क्या कहाँ तक मार कर सकता है। वक्त मिला तो इस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ट्रम्प साहब से कि कार्नी साहब ने ट्यूसडे को, यानी 2 दिन पहले, ट्रम्प को फ़ोन किया। और मैंने ट्रम्प साहब को सुना, वो कह रहे थे भाई फ़ोन आया था कार्नी का, वो मिलना चाहता है, नेक्स्ट वीक मैंने उसको बुला लिया, ट्यूसडे आ रहा है वो, एंड इज़ अ वेरी नाइस मैन। अब ट्रम्प साहब का ये कहना, ये बात उन्होंने ट्रूडो के लिए नहीं कही थी, उन्होंने क्रिस्टा फ्रीलैंड के लिए नहीं कही थी जो हमारी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, कार्नी साहब के लिए की। तो इसका मतलब समथिंग इज़ कुकिंग, और हमें उस पर बात करनी है कि ट्यूसडे की मीटिंग में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कार्नी साहब क्या करेंगे। आज कार्नी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनने के बाद, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने से बड़ी अहम बातें की हैं। और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भाई मैं मिलने जा रहा हूँ ट्रम्प से, और हम सिर्फ टैरिफ की बात नहीं करेंगे, मैं और भी बातें करेंगे। तो यकीनन कुछ कारआमद बातें होंगी। ट्रम्प साहब का ये कहना कि इज़ अ वेरी नाइस मैन, ये शो करता है कि ही इज़ ओपन फॉर नेगोशिएशंस। तो मुझे लगता है कार्नी साहब नाकाम नहीं लौटेंगे। हालांकि आज मैं ग्लोबल वॉच कर रहा था, CBC वॉच कर रहा था, तो हमारे बहुत सारे कमेंटेटर ये कह रहे थे उस पर कि when you walk into Oval Office you're a big man, but when you come back you're a small man. So I don't think so. कार्नी साहब बहुत स्मार्ट आदमी हैं, और बेशक चाहे कुछ भी कहे कि उनको हुकूमत करने का, गवर्नेंस करने का तजर्बा नहीं है, लेकिन उनको जो तजर्बा है वो मैचलेस है। मैं समझता हूँ एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। मुझे अफसोस है कि 3-4 सीटें और मिल जाती
تو وہ کھل کے حکومت کرتے. لیکن کارنی صاحب کے اسٹیپس بڑے اچھے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. دوسری جانب ٹرمپ صاحب نے اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائک والٹز کو فائر کر دیا. مبینہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یمن پہ جو امریکہ کرنے والا ہے, یعنی جو پلان ہے, وہ لیک آؤٹ کر دیا تھا. لیکن ٹرمپ صاحب انہیں لائک کرتے ہیں, اور ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ وہ یو این او میں امریکہ کے ایمبیسڈر بنے, یعنی ایڈمنسٹریشن کا حصہ رہے. اب یہ جو ریبیرو ہیں یہ ابھی فار دا ٹائم بینگ ان کی جاب ٹیک اوور کریں گے ٹرمپ صاحب کے لیے. دوسری جانب جو جارج کلونی کی وائف ہے امل کلونی, جو ہیومن رائٹس کی بہت بڑی بیرسٹر ہیں اور انٹرنیشنل کورٹس کو ایڈوائز کرتی ہیں, اپیرنٹلی انہوں نے وار کرائم کے بارے میں اسرائیل کے پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ ایڈوائز دیے انٹرنیشنل کورٹ کو, جو غالباً ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں آئے. یہی کہا جا رہا ہے, میری ڈائریکٹ ٹرمپ صاحب سے تو بات نہیں ہوتی, یہی کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. بہرحال ٹرمپ صاحب نے ان کو اپنے ایڈمنسٹریشن کا حصہ رکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لائکنگ ابھی زندہ ہے. لیکن امل کلونی کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی امریکہ پہ انٹری میں کچھ پرابلم ہو جائے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے کہ جارج کلونی بڑے آدمی ہیں, وہ بھی بڑی پاورفل عورت ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کتنا گریٹ ہے. میں گریٹ کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اتنے پاورفل آدمی ہیں, انہوں نے جو ڈیپوٹیشن کے آرڈرز, ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے کہ بھگاؤ ان سب انلیگل لوگوں کو امریکہ سے اور تیزی سے بھگاؤ, تو بہت سارے ڈسٹرکٹ ججز ان کے آرڈرز بلاک کر رہے ہیں. اور ابھی تو ایک ٹیکسس کے ان کے اپنے اپوائنٹ کردہ جج نے بھی ان کے آرڈرز بلاک کر دیے وینزویلا کے لوگوں کو جن کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور بھگانا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں پاکستان میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی اگر عاصم منیر صاحب جو بادشاہ ہیں پاکستان کے, وہ جو کہہ دیں تو وہ تو پتھر پہ لکیر ہو گئی بھائی, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ جو چاہیں کہہ دیں. تو امریکہ از گریٹ, ججز آر گریٹ, انڈیپینڈنٹ ہے لوگ, آپ دیکھیں. اور ٹرمپ صاحب کو دوبارہ صدر بنانا ہی پروف کرتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پولیٹیکل کانشیسنس رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے آدمی کی ضرورت ہے. تو جس طرح لوگوں نے ٹرمپ صاحب کو امریکہ میں واپس بلایا کہ ہمیں اس سخت قسم کے آدمی کی ضرورت ہے جو بس اسٹیپ لے لے, تو ہمیں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہیے تھا جو ٹپیکل پولیٹیشین ہوتا اور ملک کو ایسے ہی چلاتا. ہمیں چاہیے تھا ایک ایسا آدمی جو بزنس کو سمجھتا ہو. اب کارنی صاحب جو ہیں ابھی وہ کیبنٹ بنائیں گے اپنے, انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بھئی 2 ہفتے میں اپنی کیبنٹ کا اناؤنس کر دوں گا. پچھلی دفعہ ان کے کیبنٹ میں 23 لوگ تھے, جو بہت شارٹ کیبنٹ تھے. ایم پریٹی شور اس دفعہ زیادہ ہوں گے. اور اس دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کے نتیجے میں میں تقریباً بول رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ کاؤنٹ نہیں یاد, کہ 25 انڈینز موسٹلی سردار ایم پی بن گئے, اور کوئی 12 کے قریب, اگر میرا کاؤنٹ غلط ہو تو معافی چاہتا ہوں, مسلمان پہنچ گئے, جس میں پاکستانی بھی شامل ہیں. تو ورسٹائل ٹائپ کی کیبنٹ ہے, پارلیمنٹ ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جو وہ کیبنٹ بنائیں گے اس میں ہر ایک کو وہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے پھر اگین کارنی صاحب نے تو نہیں بتایا, اسپیکولیشن ہے, آس پاس کے لوگ جو بتا دیتے ہیں باتیں, جو ان کے آس پاس موو اراؤنڈ کرتے ہیں, کہ 3 دیسی لوگوں کے چانسز ہیں کہ ان کو بھی وزارت دی جائے گی, جس میں 2 تو یقینی ہیں. اب وہ چاہے انڈین ہو, پاکستانی ہو یا مسلمان ہو, بہرحال 2 سے 3 لوگ شامل ہوں گے کیبنٹ میں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کارنی صاحب کس کو کیبنٹ میں شامل کریں گے. دیکھیں انہوں نے جو الیکشن پرومسز کیے ہیں, بہت بڑا ٹاسک دے دیا انہوں نے کہ یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. ہاؤسنگ کا ٹاسک ہے, ملک کو صحیح کرنے کا ہے, اکانومی صحیح کرنے کا ہے. تو ان سب کے لیے ان کو ایکسپرٹ چاہیے, تو ان کو بڑی اسپیشل کیبنٹ بنانی پڑے گی اس دفعہ. دوسری بات یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کارنی صاحب جلدی کام ہو. 24 تاریخ کو پارلیمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے, اور ہمارے جو چال صاحب ہیں بادشاہ سلامت, وہ اور ملکہ عظما دونوں تشریف لا رہے ہیں, اور اس دفعہ پارلیمنٹ 27 تاریخ کو چال صاحب اوپن کریں, یعنی ان کی وہ جو رائل اسپیچ وہ ہوگی. تو بہت بڑی بات ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں, جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے 50 سال میں ایسا نہیں ہوا. تو کارنی صاحب نے بھی اپنے آج کے پریس کانفرنس میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سوورن کنٹری ہے, اور ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کینیڈا از ناٹ فار سیل. تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بادشاہ سلامت آئیں گے, وہ اوپن کریں گے, اور تھرون اسپیچ ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور آئی ہوپ کہ کیبنٹ بھی بڑی اچھی بنے گی, اور کارنی صاحب ول گیٹ بیک ٹو ورک ویری کوئکلی. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جو پرومس کیے وہ پوری کی جائے. دوسری بات مجھے جو ٹرمپ کی ہے کہ ہی از اے ویری نائس مین, اس کا ایک اور ثبوت یہ ملا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہمارے 20 سال
کے بعد اپنی آٹوا کی سیٹ سے ہار گئے تھے پیئر پولیٹ صاحب. اور کیسے ہار گئے تھے میں حیران ہوں کہ ان کی لیڈرشپ میں اتنی زیادہ سیٹیں ملی تھی پی سی پارٹی کو. بہرحال وہ ہار گئے تو سب نے یہ کہا تھا جی ان کی پالیٹکس ڈن ہو گئی, وہ ابھی ہو جائیں گا, وہ ہو جائے گا. میں نے ہمیشہ یہ کہا تھا رائٹ فرام ڈے ون کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں اور اچھے لیڈر ہیں اور وہ یقیناً باؤنس بیک کریں گے. کوئی ایم پی, کنزرویٹو ایم پی جو سیف رائڈنگ ہوگی وہاں سے ریزائن کرے گا اور وہاں سے ہی لڑیں گے اور دوبارہ آئیں گے. اس لیے کہ تو ہاؤس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک ان کے پاس سیٹ نہیں ہو. تو ایک ایم پی نے ریزائن کر دیا البرٹا سے اور وہاں سے لڑیں گے. اب دیکھیں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایم پی ریزائن کرتا ہے تو بائی الیکشن میں اپ ٹو 8 months ڈیلے ہو سکتا ہے. لیکن کارنی صاحب نے کہا ہے کہ نہیں, میں ایگریمنٹ میں ہوں کہ اگر کنزرویٹو پارٹی چاہتی ہے اپنے لیڈر کو جتانا تو وہ لڑے اور میں کوئی گیم پلے نہیں کروں گا. اور عین ممکن ہے کہ جو شارٹیسٹ پیریڈ ہوتا ہے 55 days کا غالباً, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں جلد سے جلد یہ چاہوں گا کہ ایسا ہو جائے. یہ کارنی صاحب کی عظیم ہے نا, عظمت ہے. اس لیے کہ پاکستان انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا, کم سے کم پاکستان میں نہیں ہوتا کہ وہ تو کہیں گے ارے اپوزیشن والا ہار گئے, چلو اللہ کا شکر ہے, اس کو اب گھسنے دینا ہی نہیں ہے. جیسے عمران خان بیچارے کو 2 سال سے بند کر رکھا ہے. عمران خان کی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آنا چاہتا. اس وقت بہت پریشر ہے گورنمنٹ پہ بھی اور عاصم منیر پہ بھی کہ بھئی انڈیا سے اتنا خطرہ ہے تو ایسے میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونی چاہیے اور کم سے کم جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر اسے باہر نکالو, بات کرو. تو اس پر سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو آنا ہی نہیں چاہتا جیل سے باہر اور وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ وہ کیوں آئے گا بھئی, وہ آئے گا تو عزت کے ساتھ آئے گا نا, اس کے کیسز ختم کرو. آپ اس کو نواز شریف بنانا چاہتے ہو, ہی از ناٹ ریڈی ٹو بیکم نواز شریف. دوسری بات اگر ہم کوئکلی بات کر لیں ذرا سی, کم بیک ٹو کینیڈا, نو کم بیک ٹو پاکستان, کہ آج کل لوگ رو رہے ہیں قدیر خان کو. بار بار آپ پوسٹ کر رہے ہیں جی قدیر خان تمہارا احسان ہے کہ تم نے ہمیں نیوکلیئر پاور بنا دیا. اور یقین کریں قدیر خان صاحب نے, میں ان کے ساتھ ٹھہرا تھا ان کے گھر پہ, وہ ہر روز مجھے کہتے تھے مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے ایسی قوم کے لیے کام کیا کہ جس نے میری قدر نہیں کی. وہ مجھے بتاتے میں تو بھٹو صاحب کے کہنے میں آگے تھا, 3,000 روپے لے کے میں نے کام شروع کیا تھا, لیکن سوائے ضیاء الحق کے نہ بے نظیر نے میری عزت کی اور نواز شریف نے بہت ہی کمینہ پن دکھایا. وہ تو ایکسپلورٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو قدیر خان صاحب کو بڑا دکھ تھا اس بات کا. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سکون دے. انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنایا, لیکن ہماری قوم مردہ پرست قوم ہے. ہم لوگ مرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں بھٹو سائیں ہو, بھٹو سائیں 51 میں چلا گیا, بھٹو سائیں ہوتے تو یہ کر لیتے. جو موجود ہے عمران خان اس کی قدر نہیں کر رہے, کیونکہ عمران خان جیسے لیڈر روزانہ نہیں پیدا ہوتے. پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ کون بچائے گا پاکستان, عمران خان. تو عمران خان کو ریلیز کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنا چاہیے. پچھلے دنوں یہاں جو پی ٹی آئی ہے بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن اتنی اسٹرانگ, میرے حساب سے اتنے اسٹرانگ نہیں, اتنے آرگنائز نہیں ہے. ہمیں سب کو مل کے پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اچھا لیڈر دیا, اس کی قدر کریں. بھٹو صاحب کو ہم نے کھو دیا اب ہم روتے, قدیر خان کو ہم نے کھو دیا اب ہم روتے. تو عمران خان صاحب کے لیے سب کو مل جل کے کوشش کرنی چاہیے اور ہر لیول پہ کرنی چاہیے. ہر لیول پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کینیڈا میں بھی کر سکتے ہیں, امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں, برطانیہ کوشش تو کر سکتے ہیں نا ان کی ریلیز کے لیے. ویسے تو امریکہ میں جو امریکن پاکستانی وہ ہلکا پھلکا کام کر رہے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ کیے. اور افسوس یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی پاکستان میں وہ بڑی ڈھیلی ہے. وہ عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کرا سک رہے, سب ڈھیل ہیں. اگر آپ دیکھیں تو وہ ویسی کوشش ہی نہیں کرے جیسی کرنی چاہیے. تو چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں بتاؤں گا میٹنگ کے بعد کہ ٹرمپ صاحب اور کارنی صاحب میں کیا بات طے ہوئی اور کارنی صاحب جو اپنے وعدے کس طرح پورے کریں گے. اور کیونکہ ان کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک اسٹیپ لیا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر دوبارہ الیکٹ ہو جائے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر یہ بات یاد رکھے گا. اور دیکھیں اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بل اگر گورنمنٹ پیش کرے مائنورٹی گورنمنٹ تو اسے ڈیفیٹ کرے. یہ ضروری نہیں ہوتا. کم سے کم ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا, کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا, امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. تو ایم پریٹی شیور کہ ملک کے خاطر, کینیڈا کے خاطر, کینیڈا کی ترقی کی خاطر, کینیڈا میں جو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ریسیشن کا خطرہ ہے اسے ٹالنے کے خاطر اپوزیشن بھی مل بیٹھے گی کارنی صاحب کے ساتھ. اور این ڈی پی تو ان کی جیب میں پڑی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ کارنی صاحب بہت جلد بہت اچھے اقدامات کریں گے. بیسٹ آف لک ٹو ہم, بیسٹ آف لک ٹو اس کینیڈین. اب تک کے لیے اتنا ہی.